अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शौकत पराचा। पाकिस्तान और रूस के दरमियान ताल्लुकात को बेहतर करने आगे बढ़ाने की कोशिशें बड़े अरसे से जारी हैं। अब ये ताल्लुकात मुआशी ताउन की तरफ बढ़ रहे हैं। ख़ास तौर पर पाकिस्तान को तेल की ज़रूरियात हैं, गैस की ज़रूरियात हैं, तो तेल से एक लदा बहरी जहाज़ तो पाकिस्तान ऑलरेडी पहुंच चुका है और शुनीद है कि और भी इसी तरह के बहुत सारे कंटेनर्स पाकिस्तान आएंगे। हम पाकिस्तान और रूस के दरमियान इस ताउन के हवाले से आज के इस प्रोग्राम में पाकिस्तान में तैनात रूस के सफ़ीर हिज़ एक्सेलेंसी डैनिला गैंट्स से बात करेंगे, क्योंकि रूस का कौमी दिन अभी मनाया गया और एक शानदार तकरीब का एहतमाम उन्होंने किया था। साथ साथ पाक रूस ताल्लुकात के हवाले से पाकिस्तान के साबिक सेक्रेटरी ख़ारजा जनाब सुहेल महमूद साहब से एक्सपर्ट ओपिनियन भी लेंगे। इसके अलावा मैं एक और चीज़ भी आपके सामने आज के इस प्रोग्राम में पेश करना चाहता हूँ। पाकिस्तान बुलंद व बाला पहाड़ों की सरज़मीन है। दुनिया भर से कोपैमा हर साल पाकिस्तान आते हैं और अब तो इससे बढ़कर पाकिस्तान की अपनी एक खातून को पैमा नायला कयानी ने माउंट एवरेस्ट सर की है। हम उससे भी बात करेंगे और कुछ नेपाल से आए हुए को पैमा होंगे हमारे साथ आज के इस प्रोग्राम में। हम उनको नायला कयानी साहिबा के साथ साथ दीगर को पैमाओं से भी बात करेंगे और इसी मुनासबत से नेपाल के सफ़ीर जो पाकिस्तान में तैनात हैं हिज़ एक्सेलेंसी तापस अधिकारी भी आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ होंगे। तो प्रोग्राम का बाकायदा हम आगाज़ क्या करें, बल्कि हमने पहले से रिकॉर्ड किया हुआ है प्रोग्राम। तो आइए रूस के सफ़ीर के साथ हम वो बातचीत देखते हैं। पाकिस्तान में तैनात रूस के सफ़ीर एक्सेलेंसी डैनिला गैनेश हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान और रूस के ताल्लुकात आजकल मौजू हैं, आजकल टॉपिक हैं। पाकिस्तान को तेल भी फराहम हो चुका है। एक्सेलेंसी, थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान एंड रशिया, they are also celebrating 75th anniversary of the establishment of diplomatic relations. How is this relationship? It's absolutely gorgeous. We have 75 years of friendship. Yeah. So even in the times of the Cold War, people in Pakistan were friendly, or at least neutral. So right now we're in the same boat. The Cold War is over, so we are happy about it. A full oil tanker from Russia finally reached Pakistan in the middle of this month. What is further in this regard? I think if it's mutually beneficial, it will continue, and I hope that it will continue. That's a very positive hope we also share. How we heard that there will be a discount with the Russian prices. I may not ask, what is the exact figure, if that's a secret, but how do you think that your gesture from the Russian government will be benefiting the people of Pakistan in provision of cheaper petroleum products? This is not charity, I would like to repeat. This is not charity. So if we supply, that means that we're making profit. So, and if you buy, that means this is mutually beneficial. That's good, equally good, that it will be mutually beneficiary. And Excellency Foreign Minister of Russia, Sergei Lavrov, made a statement that day when 75th anniversary was being celebrated that Russian traditional values, they are in harmony with the principles of Qaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah of unity, faith, discipline. How this shared value between Russia and Pakistan can be further carried forward? I think we should not carry them forward because we already have them. This is not us who make some inventions. We have traditional view that family is man, wife, and children. That's it. You cannot invent it. That's a very good spirit. Even in the middle of this month, a convoy of 8 big trawlers that traveled from Karachi, from Islamabad to Tashkent and then Almaty, from Pakistan to Uzbekistan and Kazakhstan.
how and when these big trawlers can cross Central Asia up to Russia? Well, you should ask the drivers. They're driving across Asia. But I got your point. We should have different routes, and we should have what people here in Pakistan call connectivity. We got to have connectivity. That's exactly my question. The spirit of my question is that there should be land routes, connectivity, bilaterally or multilaterally. SCO is one engine which has its objectives of connecting various members. So is there any initiatives being taken bilaterally or at the platform of SCO for the connectivity? Oh, definitely. We have a lot of projects. We have a lot of organizations. We have, you mentioned the SCO. We got also the Eurasian Economic Union in Russia. We have this project of One Belt, One Road initiative. So, and these are all, different words for one phenomenon. We gotta have connectivity. And under the TIR, already Pakistan has access to Uzbekistan. But I'm talking more of any formal arrangement between Russia and Pakistan for land route trade. I think next time we will have a more detailed discussion with you. Thank you, sir. Just last question, Sir, Excellency. That SCO summit is approaching very fast now. Foreign ministers of great country Russia and Pakistan, they were in Goa, but now the summit is in Delhi. What is the Russian aspirations about this summit of SCO to be held in Delhi? We expect success no matter where a SCO summit is held. And as far as I understand, it will be a virtual summit. Yeah. And we should foresee for very positive results. Definitely. Thank you, Excellency. Thank you very much. नाज़रीन, पाकिस्तान में तैनात रूस के सफ़ीर एक्सेलेंसी डैनिला गणेश बात कर रहे थे और जो पाकिस्तान और रूस के दरमियान ताल्लुकात की एक स्पिरिट है वो उनकी ज़बानी आपने सुनी. पाकिस्तान और रूस की 75th एनिवर्सरी है ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशंस. तो एक नए माहौल में शायद अब ज़्यादा नज़दीकियाँ आ रही हैं. आप कैसे देखते हैं इस रिलेशनशिप? मैं समझता हूँ ये रिलेशनशिप में बहुत अहम माइलस्टोन है. 75 साल इस रिलेशनशिप ने बहुत नशेब व फराज देखे हैं, लेकिन पिछले 20 साल से तकरीबन इस रिलेशनशिप ने एक स्टेडी ग्रोथ देखी है और बहुत सारे शोबों में बेइंतहा ताउन में इजाफ़ा हुआ है. न सिर्फ ये कि दो तरफ़ा ताल्लुकात में बेइंतहा बेहतरी आई है, सियासी तौर पे ट्रस्ट बढ़ा है, अंडरस्टैंडिंग बढ़ी है जो कि पहले नापैद थी, और उस हवाले से एक मुस्तहकम बुनियाद है. उसके साथ साथ इलाकाई मामलात पर दोनों मुल्कों के दरमियान अंडरस्टैंडिंग बहुत बड़ी है. अफ़गानिस्तान की सूरत हाल आप देख सकते हैं, उसमें पाकिस्तान और रशियन फेडरेशन के इंटरेस्ट में बहुत कन्वर्जेंस है और उसकी वजह से दोनों ने मिल के स्टेबलाइजेशन में बड़ा रोल प्ले किया है. साउथ एशिया ये पॉलिटिकल रिलेशनशिप में बेहतरी आई है, इसका इकोनॉमिक ट्रेड इन्वेस्टमेंट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? यकीनन इसमें एक तो कोशिश यही है कि ना सिर्फ ये कि दो तरफ़ा तजारत जिसका हुजम अभी कम है बढ़ सकता है, उसको बढ़ाया जाए. एनर्जी के एरिया में बेइंतहा, और आपको मालूम है कि आज तो जैसे मिनिस्टर साहब ने भी जिक्र किया, कोइंसिडेंस है कि रशियन क्रूड ऑयल पहुंचा है और उस डिस्चार्ज किया जा रहा है शिप से. तो एनर्जी के एरिया में एक गैस पाइपलाइन का प्रोजेक्ट है, बहुत अहम है, स्ट्रेटेजिक अहमियत रखता है. और इनके अलावा एविएशन में, रेलवेज़ में, बहुत सारे ऐसे, एग्रीकल्चर में बहुत ताउन किया जा सकता है. और जो सियासी मुफाहमत जो है उसका ये डेफिनेटली एक स्पिन ऑफ होगा. थैंक यू एक्सेलेंसी. नाज़रीन, वेलकम बैक. एक बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल
میرے ساتھ پیدا ہوئی یہ پروگرام ریکارڈ کرنے کے لیے کہ میں شاید جن کو ٹیلی ویژن میں دیکھتا تھا یا میں اخباروں میں ان کے بارے میں پڑھتا تھا وہ سارے سٹارز میرے سامنے آ گئے. پاکستان کی ایک خاتون کوہ پیما، بہت ساری خبریں میں نے بھی آپ کی طرح دیکھی، اتفاق سے وہ میرے سامنے آ گئیں. پھر محمد علی صد پارہ مرحوم، جن کے بارے میں نے اس وقت جب ان کی ڈیتھ ہوئی ان کے بارے میں اپنے پروگرام میں بھی بات کی تھی، ان کا گانا بھی آپ کو ایک سنایا تھا. تو ان کا بیٹا ساجد صد پارہ وہ بھی میرے سامنے آ گئے. نیپال کے کچھ کو پیما اور وہ بھی شرپا فیملی سے وہ بھی آ گئے. تو مجھے بڑا اچھا لگا کہ کم از کم میں ان کے ساتھ ایک بات کر کے نہ صرف پاکستان میں کو پیماؤں کی آمد کے حوالے سے آپ کو بتاؤں، بلکہ یہ زندگی میں کرتے کیا ہیں. پہاڑوں پہ چڑھنا اتنا آسان نہیں ہوتا، پیسے بھی خرچ کرنا پڑتے ہیں، تو یہ پہاڑوں پہ کیوں چڑھتے ہیں؟ اور یہ ساری ہمیں ایک سہولت ملی نیپال کے پاکستان میں سفیر ایکسیلنسی تاپس ادھیکاری جی کی وجہ سے. تھینک یو ایکسیلنسی. فرسٹ آف آل یہ فرمائیے یہ لوگ کیا آئیڈیا آیا یہ پاکستان میں آئے؟ آپ نے ماشاءاللہ لوگوں کو ملا دیا آپس میں. ہم سنا کرتے تھے کوئی ٹریڈ ڈپلومیسی ہوتی ہے، کچھ اور ڈپلومیسی ہوتی، آپ نے کو پیماں والی ڈپلومیسی یہاں شروع کر دی. یہ ایونٹ یہ 70th اینیورسری آف فرسٹ اسینٹ آف ماؤنٹ ایوریسٹ تو 29 مئی 1953 کو ہوئی تھی، پہلی بار ہوئی تھی. تو تینزنگ نورگے شیرپا اور ایڈمنڈ ہلری نے اس وقت انہوں نے فتح کی تھی ماؤنٹ ایوریسٹ کی. اسی کے کمیموریٹ میں ہر سال منایا جاتا ہے. اچھا، تو اس سال بھی منائے جانے کا ایک پروگرام تھا، لیکن اب ہم تو ماؤنٹینئرنگ کی اتنے ایکسپرٹ نہیں ہیں. ابھی یہ آئے ہیں ریسنٹلی نیپال سے، اور نیلا کی یعنی انہوں نے ریسنٹلی اسی سال ماؤنٹ ایوریسٹ کو فتح کیا ہے، اور ساجد علی صد پارہ انہوں نے بھی کیا اسی سال. تو یہ بڑا موقع ملا کہ ان سارے کی یہاں اسلام آباد میں ارائیول پہ ایک چھوٹا سا پروگرام کریں گے. تو اس چھوٹے سے مطلب کوئک اس میں ہم نے ایک گیدرنگ کی، وہ اس میں آپ لوگوں کے ساتھ اور ان لوگوں کے ساتھ یہ سیلیبریشن ابھی تک انہوں نے جو کیا اس کے لیے کنگریچولیشن، اور ساتھ میں اگلے ماؤنٹ اننگا پروت کے لیے جا رہے ہیں، اس کے لیے بیسٹ وشیز بھی کریں. اور ہماری ان کی کوئی ایشوز ہیں نیپال کے ساتھ ماؤنٹینئرنگ کے ساتھ وہ بھی ہم سن لیں. اور ہمارے نیپالی ماؤنٹینئرس جو ہیں شیرپا جو ہر سال آتے رہتے ہیں، تو پاکستان کے ساتھ پاکستانی ماؤنٹینئرنگ فیٹرنیٹی کے ساتھ ان کی بہت اچھی تعلقات ہے، تو ان کی بھی باتیں سنیں. تو اس طرح سے ایک چھوٹا سا ریسیپشن ایک گیدرنگ کیا. ایکسیلنسی آپ نے بڑا کام کیا ہے کہ آپ نے نیپال کے جو کو پیما ہیں ماؤنٹینئرز ہیں ان سے ملا دیا، نائلہ کیانی صاحبہ سے ہمیں ملا دیا. یہ اسپرٹ نیپال اور پاکستان کا بڑا اچھا سفارتی تعلق ہے، آپ کی کنٹریبیوشن بھی ہیں، بٹ اس اسپرٹ سے یہ فردر کتنا بوسٹ کرنا چاہ رہے ہیں آپ؟ آف کورس یہ تو بڑا ورلڈ میں جتنے بھی ماؤنٹ 8000 کے اوپر جتنے ماؤنٹ چوٹیاں ہیں پہاڑ ہیں وہ زیادہ تر نیپال اور پاکستان میں ہی ہیں. تو ہر سال جو بھی اراؤنڈ دا ورلڈ جتنے بھی دنیا سے ماؤنٹینئرنگ کے انٹرسٹڈ لوگ ہیں وہ ادھر نیپال جاتے ہیں اور یا پاکستان آتے ہیں. تو ہمارے جو شیرپا ہیں ماؤنٹینئرنگ کے لیے ان کی لمبی تجربہ ہے، ایکسپیرینس ہے، ریلائبل ہے، فرینڈلی ہے، ٹرسٹ وردی ہے. کہیں پاکستان میں نیپال میں اور اراؤنڈ دا ورلڈ کہیں بھی ماؤنٹینئرنگ کے لیے کوئی ایکسپیڈیشن ہو تو شیرپا کے بنا نہیں ہوگا. یہ ہمارے کنٹری کے پرائڈ ہیں، پراؤڈ ہیں، اور ہمارے کنٹری کا نام انہوں نے ہر بار اونچا کیا. اور ہم ان کو یہاں پاکستان میں خوش آمدید کہتے ہیں. نائلہ کیانی صاحبہ، ایک خاتون کا کو پیما ہونا اور وہ بھی ماؤنٹ ایوریسٹ آپ نے جا کے کور کی، ساتھ ساتھ جب ناظرین یہ پروگرام چل رہا ہوگا تو یہ نانگا پربت اور کیٹو کی طرف یہ رواں دواں ہوں گے. تو یہ کہاں سے یہ اسپرٹ آئی کہ آپ پہاڑوں پہ چڑھیں، وہ بھی برف پوش پہاڑوں پہ، اتنے اونچے اونچے پہاڑوں پہ؟ میں اتفاق سے ماؤنٹینئرنگ میں آئی، کبھی پلان نہیں کیا تھا. جو اچھا. پہلی پیک تھی میری 2 سال پہلے جو میں نے سبمٹ کی، وہ بس ٹرائی کرنے ایکسپیرینس کرنے ماؤنٹ ایوریسٹ پہ گئی؟ نہیں، 2 سال پہلے جو گشبرم 2 کی تھی. ماؤنٹ ایوریسٹ پچھلے مہینے کی ہے. تو بس ٹرائی کرتے کرتے اوپر پہنچ گئی، پھر
ٹیم اچھی تھی, انہوں نے انکریج کیا کہ K2 ٹرائی کرو. ان کے ساتھ گشبرم 1 پچھلے سال کی پاکستان کی 3 پیکس, اور اس سال 3 پیکس 8000 سے اوپر کی نیپال میں بھی کی ہیں. اور یہ ورلڈ ریکارڈ ہوگا, یہ ایک خاتون کی طرف سے اتنی پیکس کو سر کرنا پاکستانی ریکارڈ ہے. مطلب میں پاکستان کی فرسٹ لیڈی ہوں جس نے 6-8000 سے اوپر پیکس کی ہے. اچھا, جب آپ چڑھ رہی ہوتی ہیں کوئی خوف نہیں آتا کہ کہیں پاؤں پھسل جائے گا؟ برف ہے ساری, ٹھنڈ نہیں لگتی, کیا احساس ہوتا ہے آپ کو؟ موسٹلی تو ڈر نہیں لگتا ہے. اچھا, کبھی 2-3 دفعہ کوئی بہت مشکل اسٹیج آ گیا ہے, وہاں پہ 2-3 دفعہ لگا تھا ڈر. موسٹلی ڈر نہیں لگتا ہے, بس وہ آہستہ آہستہ جیسی بھی حالت ہے اوپر چڑھتے یعنی ایک ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے اندر سے. ایکسائٹمنٹ تو نہیں, اس وقت سفرنگ ہو رہی ہوتی ہے, مشکل ہوتا ہے. بعد میں ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے جب نیچے آتے ہیں. مما شرپا, پہلے تو یہ بتائیں, یہ شرپا انہوں نے ایکسیلنسی نے کہا ایک فیملی ہے, آپ کہاں رہتے ہیں؟ پہاڑوں کے رہنے والے ہیں؟ نیپال کے کس جگہ رہتے ہیں؟ اور ماؤنٹینئرنگ میں کب سے آپ ہیں؟ تو ہم شرپا لوگ زیادہ تر 3000 میٹر سے اوپر رہتے ہیں. جیسے کہ ہمارا ادھر پاکستان میں کہے تو اسکولی, ادھر ہوشیار, شمشال, ہنجا, جیسے پہاڑوں میں رہتے ہیں ہم. جی, برف والے پہاڑ, برف والے پہاڑوں میں. اور ہم ادھر پیدا ہوئے, ادھر بڑا ہوا, وہ پہاڑوں کے ساتھ کھیلا, پہاڑوں کے ساتھ کودا, ادھر سے ہی کلائمبنگ سیکھا. اچھا, پاکستان میں آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں, آپ پہلے بھی آتے ہیں پاکستان میں. آپ نے K2 کتنی بار سر کیا ہے؟ میں نے K2 4 بار سر کیا. اچھا, اور ماؤنٹ ایوریسٹ؟ ماؤنٹ ایوریسٹ 6 بار. 6 بار, یعنی پہلی چوٹی جو دنیا کی نمبر 1 ہے اور 6 بار چڑھے ہیں, اور نمبر 2 پہ آپ 4 بار, 10 بار آپ نے یہ چوٹیاں سر کی ہیں. پاکستان آپ آئے ہیں, آپ آتے رہتے ہیں, آپ کیا فیل کرتے ہیں کہ ادھر کیا فیسلٹیز ہونی چاہیے؟ یہاں کوئی رکاوٹیں ہیں تو وہ کون سی رکاوٹیں ہیں, کیسے دور کیا جائے؟ جب پاکستان میں پہنچتا ہوں تو ادھر بہت سکون فیل ہوتا ہے. جیسے نیپال میں, جیسے ہم نیپال میں ہم جیسے دوسروں کے ساتھ برتاؤ کرتا ہے, پاکستان میں ویسے کرتا ہے. پاکستانی لوگ بہت اچھی طرح سے ہمارا خیال رکھتے ہیں. ہم ایسے بھائی بہن کے جیسے رہتے ہیں. لیکن ہمیں ادھر پاکستان آنے میں تھوڑا مشکل, وہ ہمارا ویزا کو بہت زیادہ ٹائم لگاتا ہے پاکستان گورنمنٹ کی طرف سے. تقریباً 2 مہینے 3 مہینے تک چلا جاتا ہے ویزا. یعنی آپ نے اگر K2 پہاڑ پہ چڑھنے کے لیے ویزا مانگنا ہے تو دیر سے ملتا ہے, ڈیلے ہوتا ہے. مجھے تقریباً 2 مہینے یا 3 مہینے آگے ویزا بک کرنا پڑتا ہے. اس میں تھوڑی دیری ہے. اگر اس میں تھوڑا آسان کیا تو میرے خیال میں صرف نیپالی لوگ نہیں, اور باہر کا جس ملک سے بھی زیادہ ٹورسٹ آئے گا. ٹورسٹ آنے کے بعد ادھر گورنمنٹ کو بھی پروفٹ ہوتا ہے. اس سے بھی زیادہ وہ جتنا بھی پبلک ادھر پہاڑوں میں رہتا ہے ان لوگوں کو زیادہ وہ فائدہ ہوتا ہے, اور جاب ملتا ہے. جب فورن جب ایئرپورٹ میں لینڈ کرتا ہے نا, ادھر سے ٹیکسی سے ہوٹل سے فلائٹ سے پورٹر سے وہ پک رائلٹی بیک ٹو ہوٹل ایئرپورٹ, سب جگہ پہ فورن پیسے خرچ کرتے ہیں. اس میں بہت ریونیو ہوتا ہے. کی بجائے آپ تو بڑے اچھے اکانومسٹ ہیں, فائنینشیل ایکسپرٹ. نہیں, میں ٹریول ایجنسی بھی چلاتا ہوں نیپال میں. تو اچھا, دیکھیں نا پھر کوئی, میں صحیح سمجھ رہا تھا نا کہ آپ کا کوئی نہ کوئی ایکسپیرینس ہے اس میں. ایک تو ویزا ڈیلے ہے جو آپ کہہ رہے ہیں 2 مہینے 3 مہینے, اور کیا پرابلم یہاں ٹورسٹ کے حوالے سے؟ ہماری حکومت کہہ رہی تھی کہ ہم ٹورزم کو پروموٹ کریں گے, لیکن یہ والی تو ایک 3 مہینے اگر ہماری حکومت ڈیلے کرتی ہے تو کتنے ٹورسٹ ڈائیورٹ کرتے ہوں گے اور ملکوں میں چلے جاتے ہوں گے. بہت ساری جاتا ہے, کیونکہ کتنا کا تو لاسٹ منٹ میں آگے پلان بنتا ہے نا, تو ویزا تو لاسٹ منٹ میں نہیں دیتا گورنمنٹ. اس کے لیے تو 2 مہینے 3 مہینے آگے بکنگ کرنا ہوتا ہے. تو لاسٹ منٹ میں جتنا بھی پلان بناتے ہیں ان لوگوں کا پلان پاسبل نہیں ہوتا پاکستان میں. جیسے کہ وہ لوگ نیپال میں جاتے ہیں, ایرویبل ویزا ہوتا ہے. آج نیپال پہنچا, کل ویزا مل جاتا ہے. وہ پاکستان میں تھوڑا یہ مشکل ہے. باقی سب بہت اچھا ہے. ہم آپ کو ایک بار پھر ویلکم کرتے ہیں. ناظرین, بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے, ساجد سد پارا صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں.
محمد علی صدپارہ مرحوم کے صاحبزادے ہیں اور انہوں نے ورلڈ ریکارڈ قائم کیا ہے بغیر آکسیجن سلنڈر کے انہوں نے ماؤنٹ ایوریسٹ کو سر کیا ہے. میں ضرور ان سے ایکسپیرینس جانتا ہوں لیکن ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بریک پر جانے سے پہلے میں نے بات کی تھی ساجد صدپارہ جو کہ پاکستان کے کو پیما ہیں, محمد علی صدپارہ مرحوم کے صاحبزادے ہیں, وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. مجھے بڑا شوق تھا آپ سے ملنے کے لیے, میں بتانا چاہ رہا ہوں آن ریکارڈ, کیونکہ آپ کے فادر جب وہ جاں بھاگ ہوئے, اللہ کو پیارے ہوئے, اس سے پہلے میں نے ان کا وہ پیغام سنا تھا ویڈیو پہ کہ اب ہم چوٹی پہ پہنچنے والے ہیں. پھر خبر آئی وہ بہرحال اللہ کو جو منظور تھا. ابھی آپ انہی جگہوں سے گزرتے ہیں تو آپ کو محسوس نہیں ہوتا کہیں نہ کہیں آپ کے فادر ہوں گے, آپ کے ابو ہوں گے انہی جگہوں پہ؟ جی ظاہری بات ہے کیونکہ آپ کے والد ابھی میں نے جب K2 ونٹر کا ایکسیڈنٹ ہوا, کیونکہ مغما جی ہمارے ساتھ ہے جو K2 ونٹر. اچھا, یہ اس ثانیہ کے وقت تھے؟ فرسٹ ونٹر اسٹینڈ آف جو K2 جو نیپالی ٹیم نے کی تھی, ان کے ٹیم ممبر لیڈرز میں سے تھے مغما جی صاحب. تو جب ونٹر ایکسیڈنٹ ہوا 5 مہینے بعد ونٹر میں بھی کافی سارے آپریشنس ہوئے. 5 مہینے ہمیں کچھ پتہ نہیں چلا. پھر جب ہم گئے, جب میں آیا گھر میں, پھر 5 مہینے بعد پھر سے میں K2 سرچ مشن کیا. میں نے اپنے جو سرچ اینڈ ریٹریو جو باڈیز کی ریٹریومنٹ کا مشن کیا, تو میں نے اپنے والد کی جو K2 کا لاسٹ کیمپ ہے اسی میں ہی تدفین کی ہے. والد کی گریو یارڈ ہے, تو K2 از دی گریو یارڈ آف مائی فادر. ایک ایموشنل اٹیچمنٹ اسپیشلی K2 سے. اور اکثر ماؤنٹینز میں جاتے ہیں کیونکہ میں نے اپنے والد کے ساتھ 2 مشنز بھی کیے تھے K2 پہ 2018 میں اور K2 ونٹر. تو اس مشن میں بھی آپ ساتھ تھے کیونکہ آپ کو تو پہلے انہوں نے بھیج دیا تھا نیچے جب ان کا ایکسیڈنٹ ہوا؟ جی K2 ونٹر, کیونکہ جب 5 فروری کو ہم نے سمٹ اٹیمپٹ کیا تھا تو 8200 میٹر جو بطولہ کا سٹارٹنگ پوائنٹ ہے ادھر تک میں نے وداؤٹ آکسیجن کلائم کیا تھا. اس کے بعد کیونکہ K2 ونٹر تھا, کافی ٹف کنڈیشن ہوتی تھی. ونٹر جو ایکسٹریم لیول کی ایک ٹف کنڈیشنز ہوتی ہے. تو اس کے بعد میں ایگزاسٹ ہو گیا, ینگ تھا, وداؤٹ آکسیجن تھا. والد تو کافی ایکسپیرینس تھے, ایک آپ کو واپس بھیج دیا انہوں نے. تو ادھر سے میں واپس آ گیا تھا. وہ پھر بعد میں آپ کا اپنا بھی تو کوئی پرابلم ہوا, آپ کا میڈیکل کوئی پرابلم ہوا, طبیعت خراب ہوئی؟ کافی مسئلہ, کیونکہ اس کے بعد میں ایموشنلی اور باقی کافی سٹریس والی چیزوں سے گزرا کوئی 1 سال, کیونکہ اس واقعے کے بعد ریکور کرنا کافی مشکل ہو رہا تھا مجھے. تو کافی مشکلوں کے بعد میں نے اپنے آپ کو ریکور کر کے سنبھالا اور ابھی الحمدللہ کافی. آپ جو باہر سے لوگ آتے ہیں ان کو گائیڈ بھی کرتے ہیں یا آپ کو خود شوق ہے کہ آپ جا کے اپنا ریکارڈ بنائیں؟ جی شوق تو ہے, پیشن تو ہے, کیونکہ ہم اسپیشل صدپارہ جو ایک کلائمبرز کمیٹی ہے پاکستان میں, ایک نام ہے کلائمبرز کے لیے جانا جاتا ہے, لیکن پیشن بھی ہے. لیکن پاکستان میں ہم مینلی گائیڈنگ کرتے ہیں. جو باہر سے فارنرس آتے ہیں ان کو ہم گائیڈ کرتے ہیں, ان کی چڑھنے میں مدد کرتے ہیں اوپر, کیونکہ ہمارے ماؤنٹینس سے اگر ہم ادھر فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں دوسرے اینگل میں, کیونکہ ہمارا یہیں اسی پیشے سے ہم لوگ کماتے ہیں. یہ کیسے آئیڈیا آیا کہ حالانکہ حفاظتی اقدامات کرنے چاہیے, آکسیجن سلنڈر رکھنا چاہیے, آپ بغیر آکسیجن کے چڑھ گئے پہاڑ؟ بھائی ہر فیلڈ کا ایک اپنا ایک لیول ہوتا ہے. ابھی ہر اسپورٹ کا ایک اپنا لیول ہوتا ہے, اس کی اچیومنٹس میں ڈفرینس ہوتا ہے. اگر آپ آکسیجن کے ساتھ ایک جذبہ تھا آپ کے اندر کہ میں کوئی ڈفرینٹ کام کروں. جی جذبہ بھی ہے, کیونکہ آپ کی فیلنگ بھی ڈفرینٹ ہوتی ہے. اگر آپ ساری کمفرٹ کے ساتھ وتھ آکسیجن چڑھتے ہیں تو اس کی الگ فیلنگ ہوتی ہے. اگر آپ وداؤٹ آکسیجن ایک پروفیشنل طریقے سے کلائمبنگ کرتے ہیں تو اس کی ایک الگ فیلنگ ہوتی ہے. اور انٹرنیشنل کلائمبرز کمیونٹی اس کو ریکگنائز کرتی ہے کہ آپ نے کوئی اچیومنٹ کی ہے وداؤٹ آکسیجن. آپ کے والد صاحب ایک گانا گاتے تھے, اگر وہ تھوڑا سا گنگنا دیں ہمارے لیے, میرے ناظرین کے لیے. پہاڑوں کی قسم, کیونکہ میں اکثر پہاڑوں میں سنتا بھی ہوں. جی پہاڑوں کی قسم, تم چلے آؤ. انہیں راستوں پہ جن پہ کبھی گامزن تھے دن, مجھے روک روک پوچھا تیرا ہم سفر کہاں ہے, ہم تمہاری راہ دیکھیں گے صنم, تم چلے آؤ پہاڑوں کی قسم, تم چلے آؤ پہاڑوں کی قسم, تیرے بن ویران ہے یہ راستے, چھوڑ دنیا جا میرے واسطے,
دل کو گھائل کر گیا تیرا ستم تم چلے آؤ پہاڑوں کی قسم. تھینک یو. ویری گڈ ویری گڈ. فرباز خان یہ رومال کیا ڈالا ہوا ہے, یہ کیا کس چیز کا سمبل ہے؟ یہاں تو سیاسی جماعتوں میں کوئی نیا شامل ہوتا ہے, سیاسی پارٹی بدلتا ہے تو اس کو ایک خاص کلر کے اس پارٹی کے پرچم جو ہیں وہ پہنا جاتے ہیں. یہ کیا چیز؟ یہ ایکسلنسی کی طرف سے ہمارے لیے بیسٹ وشز, ایک گفٹ ہے. ایکسلنسی وہ کہتے ہیں, ایکسلنسی کی طرف سے آنر ہے, یہ کیا چیز ہے؟ یہ ایکچولی یہ ایک آنر ہے جو آج ہمارے یہاں ہمارے نیپال کی اور پاکستان کے ماؤنٹینئرنگ کے رینوڈ پرسنالٹی جو آئے ہیں ان کی آنر میں انہوں نے جو کی اس کے جو ایک ریکوگنیشن ہے اس کے لیے انہوں نے یہ مالا ہے, یعنی میں اس کو مالا سمجھ رہی, ایک نیپال میں ٹریڈیشن ہے پھولوں کی مالا کی جگہ یہ بھی لگاتے ہیں. تو ایسا ہی ہے. اچھا ایسا ہی ہے. آپ کو ایوارڈ بھی ملا حکومت پاکستان کی طرف سے, آپ ہیرو بھی ہیں, تو آپ کا تجربہ کیسا ہے پہاڑوں پہ چڑھنا؟ آپ ماشاءاللہ نوجوان ہیں, پوری زندگی پھر آپ کی ایسے ہی گزرے گی. بالکل. میں سوچتا ہوں کہ پہاڑوں سے میں ہوں اور مجھ سے پہاڑ ہے. پہاڑوں کے بغیر میرا زندگی ویران سی ہے. اچھا, یہ آپ کو کیوں ایسا لگتا ہے کہ پہاڑ ہیں اور آپ ہیں؟ پہاڑ تو بعض اوقات خشک بھی ہوتے ہیں, پہاڑ تو بہت بڑے بھی ہوتے ہیں. کیونکہ میری آنکھ کھلی ہے ہنزا, سینٹر ہنزا میں, اور لازمی بات ہے میں جب ہم صبح اٹھ کے منہ دھونے بھی جب کھیت میں جاتے ہیں تو ہمارے سراؤنڈنگ میں اتنے خوبصورت پہاڑ جو کہ برفیلے, راکھ پوشی جو کہ دنیا کا سب سے خوبصورت پہاڑ ہے, الترون, ششپر, اس طرح کے پیکس, اس طرح کے پہاڑ دیکھتے ہیں تو لازمی بات ہے آپ کے ذہن میں وہی پہاڑ اور پہاڑوں کے آپ ہیں اور پہاڑ آپ کے ہیں. داوا شرپا, ویلکم ٹو پاکستان. آپ کا پاکستان میں آنے کا تجربہ کیسا رہا ہے؟ آپ کو کیا محسوس ہوتا ہے؟ کتنا نیپال, کتنا پاکستان مختلف ہیں, کتنے سملر ہیں؟ تھوڑا یہ پاکستان کی کلائمبنگ تھوڑا مشکل ہے. میرا جو جتنا بھی ہے جتنا بھی زیادہ 8000 نیپال میں ہو تو, لیکن جتنا بھی ہے پاکستان میں وہ تھوڑا میرا 4 سال کا جو ایکسپیرینس ہے وہ تھوڑا مشکل ہے ادھر, کیونکہ یہ والا لمبا 7 دن کا ٹریک کرنا ہے, اور 7 دن کا ٹریک وہ بھی گلیشیئر میں, وہ گرامون گلیشیئر میں, تو پھر اس کے بعد پھر وہ کیمپ کھڑا کرنا ہے. داوا شرپا جی, آپ 15 بار ماؤنٹ ایوریسٹ کو آپ نے سر کیا, تو وہ تجربہ کیسا لگتا ہے آپ کو کہ ایک بار کیا, دوسری بار, پھر آپ تیسری بار, پھر 12ویں, 13ویں, 14ویں, 15ویں بار چڑھ گئے اس پہ؟ وہ پہلے 4-5 دفعہ تک تھوڑا مشکل ہوتا ہے, مشکل ہوتا ہے. پھر اس کی بعد وہ مجھے پھر لگتا ہے کہ جیسے میں گھر جانے کے راستے لگتا کہ کیونکہ مجھے سب پتہ ہے نا کون سی جگہ میں رہنا ہے, کون سی جگہ میں سیف رہنا ہے, کون سی جگہ میں پانی پینا ہے, کون سی جگہ میں سیف. یہ کیا ہوتا ہے؟ برف جب سنو فال ہوئی, برف پڑی, وہ تو مسلسل پڑتی ہے, کبھی ادھر ہوگی کبھی ادھر ہوگی, تو جو گہرائی ہے وہ آپ کیسے جج کرتے ہیں کہ یہ راستہ سیف ہے اور یہاں کوئی گڑھا ہو سکتا ہے؟ نہیں, اصل میں ہمارا ایوریسٹ میں بیس کیمپ سے کیمپ 2 تک وہ راستہ چھوٹا آئس فال ہوئی, ہم کہتے ہیں کھمبا آئس فال کہتے ہیں, اس کا ایکسپورٹ دوسرا بلاک ہوتا ہے. وہ ایکسپورٹ وہ لوگ کہتا ہے کہ یہ راستہ چلو اس سال اچھے ہوتا ہے. پھر اس کے بعد پھر ہم دوبارہ انالائز کرتے ہیں کہ یہ ان لوگوں نے کھولے ہوئے راستہ سیف ہے یا نہیں, اور کون سے جگہ میں ہم زیادہ سارا ہوشیار رہنا چاہیے, وہ دوسرا انالائز کرتے ہیں. وہ ایسے اس کر کے ہم چلتے ہیں. اچھا, ابو ظفر صادق صاحب, آپ الپائن کلب آف پاکستان کے پریزیڈنٹ ہیں. مہمان آتے ہیں, مہمان جاتے ہیں, پہلا سوال تو یہی ہے جو انہوں نے کہا کہ ویزا بڑا دیر ملتا ہے. اگر ہم ویزا وقت پہ دیں, ہو سکتا ہے اگر 100 آ رہے ہیں تو 1000 میں ٹورسٹ آئیں, اور وہ بڑا اچھا انہوں نے پوری چین بنا دی, ادھر سے کمائے گا پاکستان, ادھر سے کمائے گا ادھر سے, تو ہم کیوں اس سے اپنے آپ کو محروم رکھتے ہیں؟
دیکھیں جو ویزا پروسیس ہے نا وہ اب تو آن لائن بھی کر دیا ہے, کافی فیسیلیٹیٹ کیا ہے گورنمنٹ نے. تو اس میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو سیکیورٹی کی کلیئرنس میں کچھ لوگوں کو ذرا ٹائم زیادہ لگ جاتا ہے, تو اس طرح کا اس کی وجہ سے تھوڑا سا ڈیلے ہوتا ہے. ادروائز آن لائن کرنے کی وجہ سے ہمارے جو ٹورسٹ ہیں یا جو بھی ماؤنٹینئرز ٹریکرز ہیں ان کو فیسیلیٹیٹ کیا ہے گورنمنٹ آف پاکستان نے. لیکن ضرورت اس چیز کی ہے یقیناً کہ ہم جتنا کمپٹیشن ہے اس میں, جیسے ابھی نیپال میں اسی دن یا دوسرے دن مل جاتا ہے, جب ہم نے مارکیٹ میں ان سے کمپیٹ کرنا ہے تو ہمیں ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم اس کو جو ہمارے ادارے ہیں وہ اس کو بھی زیادہ ایفیشینٹ اور ٹائم سیونگ بنائیں. تو ان کے ساتھ آپ ریگولرلی یہ آپ کے گیسٹ بنتے ہیں یا کبھی کبھار؟ جی نہیں جی, ہمارے ریگولر انٹریکشن رہتا ہے, ہمارے یہ آنریری ممبرس بھی ہیں, اور میں تو ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ خاص طور پہ سربراز ہے, ساجد ہیں, یہ ہمارے جتنے بھی ماؤنٹینئرز ہیں انہوں نے اپنی کو پیمائی کے لیے ریسورس کو خود جنریٹ کیا ہے, کسی پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہوئے ہیں. یعنی یہ ابھی آئے ہیں تو یہ اپنے پلے سے خرچ جی بالکل ایسا ہی ہے, جی بالکل ایسا ہی ہے. یعنی یہ ان کو کوئی اسپانسر نہیں کر رہا؟ اسپانسر تو بھی یہ خود جنریٹ کرتے ہیں, نائلہ نے خود جنریٹ کیا ہے. اچھا. تو اس میں ہمارا رول یہی ہوتا ہے کہ جب ہم سے کوئی پوچھتا ہے یا ان کو کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے تو ہم اس کو ریکمینڈ کر دیتے ہیں, تو اس میں ہم فیسیلیٹیٹ کر دیتے ہیں ان کی اسپانسرشپ کو. اس کے علاوہ ہم جو ہے گورنمنٹ آف پاکستان کو ان کے لیے جو بھی ریکگنیشن یا ریوارڈ ہوتا ہے, جیسے پرائڈ آف پرفارمنس ملا یا ستارہ امتیاز نائلہ کو ملے گا, اور اس سے پہلے بھی کیش ایوارڈز ملتے رہے. تو میں ذکر کروں گا چیف آف آرمی اسٹاف جو سابقہ تھے انہوں نے بھی کیش ایوارڈز دیے تھے ان کو, ان کی بھی حوصلہ افزائی کی تھی. تو اس طرح سے حکومت پاکستان جو ہے وہ حوصلہ افزائی کرتی رہتی ہے ہمارے ان کو پیماؤں کی. لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ جس طرح سے یہ ہمارے نوجوانوں نے چوٹیاں سر کی ہیں, نائلہ نے کی ہے, تو نوجوانوں کا رجحان بڑھا ہے اس طرف, تو ان نوجوانوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے گورنمنٹ کی مزید سپورٹ کی ضرورت ہے. ساؤتھ امریکہ سے بھی لوگ آتے ہیں ادھر کو پیمائی کے لیے, یورپ سے بھی آتے ہیں. یہ ایک چھوٹا سا گروپ, ان کا امپیکٹ اتنا زیادہ کیوں ہوتا ہے؟ جو کو پیما ہے پوری دنیا فلیش کر رہی ہوتی ہے کہ ماؤنٹ ایوریسٹ پہ چلے گئے, K2 پہ چلے گئے. جی یہ دیکھیں خاص طور پہ جو سوشل میڈیا کی وجہ سے یہ بہت زیادہ جو ہے نہیں ہم مین اسٹریم والے بھی بہت جی مین اسٹریم بھی کر رہا ہے, بالکل یہی بات ہے. خاص طور پہ دیکھیں نا ہمارے ہاں جو پاکستان کے اندر جو کو پیما تھے ان کے حوالے سے میں بات کروں گا, ان کی کوئی اتنی زیادہ اچیومنٹ نہیں تھی. پہلے ایک براڈ پیک یا کوئی 8000 میٹر سر کر لیتا تھا تو اس کو پرائڈ آف پرفارمنس مل جاتا تھا. ابھی سرباز کو 12 چوٹیاں سر کرنے کے بعد پرائڈ آف پرفارمنس مل رہا ہے. نائلہ کو کیونکہ خاتون ہے, یہ خاتون پہلے ہماری خاتون نے ماؤنٹ ایوریسٹ کیا تھا, انہوں نے 6 چوٹیاں سر کی ہیں, تو اس لیے زیادہ ہائی لائٹ ہو رہی ہیں, زیادہ جو ہے وہ پوری دنیا میں جو ہے اس کو اپریشیٹ کیا جا رہا ہے کہ جو پاکستانی سوسائٹی ہے جس کو ایک کنزرویٹو اور ایک لمیٹیڈ اور ایک نیرو مائنڈڈ سمجھا جاتا ہے, تو اس کے اندر بھی ایسی خواتین موجود ہیں کہ جو مردوں کے شانہ بہ شانہ جو ہے وہ خطرناک کھیلوں میں ان سے زیادہ بھی اچیومنٹ کر سکتی ہیں. چلیں بہت شکریہ. میں تمام مہمانوں اس سال ملا ہے ان کو ایوارڈ ملا ہے. جی بالکل, ان کو سرباز کو بھی ملا ہے, ساجد کو بھی ملا ہے. ایکسیلنسی تھینک یو ویری مچ, آپ کی وجہ سے میں ان لوگوں سے بات کر سکا اور یہ لوگ پاکستان کے اندر بیٹھے آج ٹی وی کے ناظرین سے بات کر سکے. ناظرین ایک کوشش تھی کہ کچھ ایسا جو گیمز ہیں جو شاید, کیونکہ یہ تو کو پیما ہے, یہ تو پہاڑوں کے اوپر رہتے ہیں, پہاڑوں پہ چڑھتے رہتے ہیں, لیکن آج مجھے موقع ملا تو میں نے کہا میں کم از کم یہ جو کانسیپٹ ہے یا جو نیپال کے لوگ ادھر آتے ہیں تھوڑا سا پوچھ سکوں کہ یہ کو پیمائی کیا ہے اور کیسے یہ لوگ جاتے ہیں. اپنے میزبان شوکت پراچا کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.